दोस्तों, किसी भी वक्त सजदे में सर रखकर सिर्फ 33 बार कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ लें। सर उठाने से पहले ही इंशाअल्लाह ताला दिल की मुराद पूरी होगी। 100 अरब भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास आयत मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा सिद्क़े दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा असबाब पैदा हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बता रहे हैं। आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो कि शदीद परेशान हैं, जो भाई और बहनें रोज़ाना की बुनियाद पर कमेंट्स करते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें हैं, हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अक्सर अफराद यही कहते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसी काम में हमें नुकसान ही होता है, हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता, हमें बताएं हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई वजीफ़ा असर ही नहीं करता। तो नाज़रीन किराम, आज उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई ख़ास और मुजर्रब आज़मूदा और मुस्तनद वजीफ़ा बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह सारे हल हो जाएंगे और सब बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, उनका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के लिए आप जब भी ये अमल करें तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं तो आप इससे मज़ीद कोई बेहतर नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, इसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं। किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा करें और इस मसले को जहन में रखते हुए करें। या आपको कोई बड़ी रकम की ज़रूरत है, बेशक आपको लाखों की ज़रूरत है, तो आप वो जहन में रख कर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाजमी रखनी है कि मुझे फ़लाँ काम है, ऐ अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक उससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। हमारे इस वजीफ़े को जिस भाई या बहन ने भी किया तो उसने इस वजीफ़े को अपना रोज़मर्रा का मामूल ही बना लिया। इस वजीफ़े के अंदर इतने फ़वाइद हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफ़ा किया, इसके इतने फ़वाइद उनको मिले कि उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे किसी भाई या बहन ने कभी जायज़ मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो इशा की नमाज मुकम्मल पढ़कर सिर्फ सजदे में सर रखकर ये आयत 33 बार पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह जो कुछ भी दिल की जायज़ हाजत होगी वो पूरी होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, कोशिश करें कि ये आयत 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज़ कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने बस करना यह है कि हर नमाज के बाद, मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करें, लेकिन जो मेरी बहनें ये अमल करेंगी वो घर में ही इस तरीके से ये अमल पढ़ें। ये निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रखकर पढ़ना है।
پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے، اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ نمبر 1 اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی۔ نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ نمبر 4 اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورہ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ مختلف احادیث پاک میں اس سورہ کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن اور سورۃ الکنز بھی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے گنج العرش عرش کا خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 ام الکتاب سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 4 سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں۔ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کریں، لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں، لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اپنے روز مرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات میں گھر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، پھر اللہ سے خوب راز و نیاز کیا کریں۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد لازمی خیال کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔
ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ سے اپنی ذاتی دعائیں کریں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی خاص برکات، رہنمائی یا مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کو خلوص ایمان اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا۔ یاد رکھیں، اس کے علاوہ ایک صالح اور دیانتدار زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وظیفہ نیک اعمال اور پاکیزہ دل کے ساتھ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ رکھیں گے، جانتے ہوئے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے باجماعت ادا کرنے کی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔